मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हम आपके लिए रोजाना अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़ीआ फसल्लल्लाहु तआला व बारक व सल्लम अलैहि महबूब व मर्दुल लदैहि सलातन तबका व तदूम बिदबा मिन मलिकिल हय्यिल क़य्यूम अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन साहिबे लुत्फ़े बेकराम मददे नौशे बज़्मे आरिफा मददे सय्यदी मुर्शिदी नईमुद्दीन अज़फ़े अशरफ़े ज़मा मददे। आइए हम और आप अपनी गुलामी का सबूत देते हुए नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक की डालियां थाली में सजा करके निछावर करें। पढ़िए बाबा ज़ेवलंदाबाज अल्लाहुम्मा रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अशआर मोहब्बत के साथ सिमाअत कर लें और अशआर किसी ऐसे वैसे मौलाना के नहीं हैं बल्कि मुफ्ती नकी अली खां के शहजादे के हैं। सुभान अल्लाह। मुफ्ती नकी अली खां के शहजादे शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयदना सरकार आला हजरत फरमाते हैं, वहाँ क्या जोदो करम है शहे बतहा तेरा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और लह के बोले सुभान अल्लाह कि वहाँ क्या जोदो करम है शहे बतहा तेरा। वहाँ क्या जोदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। हमें तो अहले नूर तेरा कराना नूर का। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मौलाना अकबर रजा साहिब क़िबला। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो है एने नूर तेरा सब घराना नूर का। एक मर्तबा नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक और पढ़ें। पढ़िए बाबा ज़ेवलंदाबाज अल्लाहुम्मा रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे प्यारे, आपसे दरूद पाक पढ़ने के लिए कहा गया, लेकिन आपको दरूद पाक नहीं आता क्या? आता है ना? आता है। समझते हैं ना दरूद पाक को? अगर आज तुम दरूद पाक को ना समझोगे तो किस चीज को समझोगे? दरूद पाक तुम्हें आता नहीं। अगर तुमसे पूछा जाए मिल्लत के नौजवानों, अगर तुमसे पूछा जाए कि मैच में खेलने वाला सबसे बड़ा कलाकार कौन है तो आप उसका नाम बताते हुए नजर आओगे। आपसे अगर पूछा जाए कि फिल्म स्टार का सबसे बड़ा हीरो कौन सा है तो मेरी मिल्लत के नौजवानों तुम बताते हुए नजर आओगे। मकसद ये है भाई काम लेकर के चले जाओ कि दुनियादार को कम जाना करो, आमिना के लाल को ज्यादा जाना करो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आमिना के लाल को ज्यादा जाना करो। तुमसे पूछा जाए
پوچھا جائے آج کی ملت کے نوجوان سے کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے تو یہ میری قوم کا نوجوان بتا دے گا، میری قوم کا نوجوان نبی کے نام کو بتا دے گا۔ اسی میری قوم کے نوجوان سے پوچھا جائے کہ میرے نبی کے والد مکرم کا نام کیا ہے، یہ میری قوم کا نوجوان بتاتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ نبی کے دادا کا نام پوچھا جائے تو یہ میری قوم کا نوجوان بتاتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اگر آباء و اجداد میں میرے نبی میں کے کون کون آئے تو یہ میری قوم کا نوجوان بتاتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ لیکن یاد رکھیں مولا تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو، بے شک کون ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو حضرت ہاجرہ سے ایک بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اسے مکے میں مسلط کر دیا اور حضرت سارہ سے مولا تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس سے ملک شام بھیج دیا، اور حضرت کتورہ سے مولا تبارک و تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جسے حضرت ابراہیم نے یمن کی سرزمین پر بھیج دیا، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، یمن کی سرزمین پر بھیج دیا، یمن کی۔ اور حضرت اسماعیل ذبی اللہ علیہ السلام وہی ہیں جس کے ہم بقرہ عید کے دن سنت کو زندہ کرتے ہیں، سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل ذبی اللہ کے 12 بیٹے پیدا ہوئے، 12۔ میں نبی کا نسب سنا رہا ہوں پیارے، اسے یاد کر کے لے جانا یاد کہ ہمارے نبی کے اولاد میں کون کون آیا، نبی کے آباء و اجداد میں کون کون آیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ایک بیٹا حضرت اسماعیل ذبی اللہ جو حضرت ہاجرہ سے پیدا ہوئے، اور ان کے 12 بیٹے، اور ان 12 بیٹوں میں مولا تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکت عطا فرمائی، اتنی برکت عطا فرمائی کہ حضرت اسماعیل ذبی اللہ کے 12 بیٹے ضرور تھے، لیکن اتنی برکت مشرق سے لے کر کے مغرب تک حضرت اسماعیل کی اولاد نظر آنے لگی، بے شک سبحان اللہ، شمال سے جنوب تک حضرت اسماعیل کی اولاد نظر آنے لگی۔ اور اسی سے نام ملتا ہے، ایک تاریخ میں نام ملتا، تاریخ میں جسے زمانہ حضرت قدر کے نام سے جانتے ہیں، یہ حضرت اسماعیل ذبی اللہ کی اولاد میں سے، اور ان کے بیٹے حضرت کنینا، انہیں آپ سماعت کر لو محبت کے ساتھ کہ ہمارے نبی کے آواز دد میں کون کون آئے۔ حضرات کنینا اور ان سے حضرت واہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت عدنان پیدا ہوئے، حضرت عدنان۔ اور مختصر میں سماعت کر لیں، تقریر کا اتنا ٹائم نہیں ہے، تقریر روزانہ ہوتی ہے، تقریر الحمدللہ شاکر بھائی گواہ ہیں، تقریر آج کہیں ہے کل کہیں ہے، لیکن آج کی اس مجلس میں جو شرف حاصل ہوا یہ استاد العلماء، استاد القرہ حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد زبیر رضا کہنے پر میں یہاں حاضر ہوا کہ میرے استاد ہیں، پروگرام کو کینسل کر کے حضرت کے آواز پر لبائی کہتا ہوا یہ خادم حاضر ہوا اور چند منٹ آپ کی خدمت کرے گا، آپ محبت کے ساتھ سماعت کرتے رہیں۔ حضرت عدنان کے بیٹے حضرت فہر ہیں، اور ان سے چلتے ہوئے حضرت مرہ تک آ گئی کہانی۔ حضرت مرہ نبی کے آباء و اجداد میں ہے، اور یہ مرہ کے بیٹے مولا تبارک و تعالیٰ نے حضرت مرہ کی پشت سے ایک بیٹا عطا فرمایا جسے زمانہ کلاب بن مرہ کے نام سے جانتا ہے۔ اور یہ کلاب بن مرہ کون ہے؟ کلاب بن مرہ کون ہے؟ یہ کلاب بن مرہ وہ ہے جب مکے کی سرزمین پر چل رہے تو لوگ انہیں اپنے گھروں سے نکل کر دیکھ رہے، اگر یہ مکے کی گلیوں میں چل رہے تو لوگ اپنے گھروں سے نکل کر کے، عورتیں اپنے گھروں سے نکل کر کئی گھنٹے دیکھ رہی۔ میں نے پوچھا اور یہی تک محدود نہیں بلکہ
دیکھیے کسام کلاب بن مرہ وہ ہے کہ سمندر کی مچھلیاں حضرات انہیں دیکھ رہی ہے، حضرات خشک و تر حضرت کلاب بن مرہ کو دیکھ رہے، حضرت بحیروں پر کلاب بن مرہ کو دیکھ رہے، یہی تک محدود نہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی سنگم ہے آج کے اس اسٹیج پہ سنگم، ایک طرف استاد العلماء جو آج حال میں مجھے درس نظامی کا شرف حاصل ہوا جن سے، اور ایک طرف ہے جن سے مجھے شرف حاصل ہے حفظ کا، دونوں میں سنگم، اور ایسا سنگم ہے پیارے، ایسا سنگم مولا تبارک و تعالیٰ نے استادوں کو وہ مقام عطا فرمایا، ایسا مقام عطا فرمایا کہ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں استاد کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، سبحان اللہ، استاد کے لیے دعائے مغفرت۔ میں اپنے موضوع پر جا رہا ہوں، یہ کلاب بن مرہ کون ہے؟ مکے کی سرزمین پر چل رہے تو انہیں لوگ دیکھ رہے ہیں، مکے کی گلی کوچوں سے چل رہے تو انہیں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے سوال کیا، اے مکے والوں، مکے میں رہنے والے تو اور بھی شخص ہیں، مکے میں چلنے والے تو اور بھی شخص ہیں، لیکن تم کلاب بن مرہ کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو مکے کے لوگ جواب دیتے ہیں، مولانا ہم کلاب بن مرہ کو نہیں دیکھتے جو کلاب بن مرہ کی پیشانی میں آمنہ کے لال کا لو چمک رہا ہے، مولانا ہم اسے دیکھ رہے ہیں، مولانا ہم رب پیغمبر کے نور کو دیکھ رہے ہیں، کلاب بن مرہ کو نہیں دیکھتے، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ہم نہیں دیکھتے، مولانا ہم مصطفیٰ کے نور کو دیکھ رہے ہیں۔ اور مولا تبارک و تعالیٰ نے حضرت کلاب بن مرہ کے دو بیٹے عطا فرمائے، دو بیٹے، ایک کا نام ہے زید اور دوسرے کا نام ہے زورا، اور یہ زورا وہی ہے۔ سب سے پہلے اگر خطاب کیا تو مکے میں رہ کر کے حرم شریف میں کعبے کے درمیان بیٹھ کر کے یہ قصائی بالکل آپ ہر جمعے کے دن بیٹھ کر کے لوگوں سے کتاب فرما رہے ہیں، لوگوں خدا ایک ہے، خدا ایک، لوگوں اپنے والدین پر رہنمائی فرمائے، اور لوگوں یہ حضرت کلاب بن مرہ کہہ رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں سب سے پہلے خطاب، اور انہیں مولا تبارک و تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، ایک بیٹا، اس کا نام حضرت عبد مناف، کیا نام ہے؟ حضرت عبد مناف عطا فرمایا، لیکن مکے میں رہ کر کے ان کا کوئی خاص کارنامہ نہیں ہے، لیکن پیارے اتنا ضرور رکھیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوا کرتے ہیں جن کی وجہ سے کچھ لوگ اس استاد ایسے ہوا کرتے ہیں جو شاگردی کی وجہ سے مشہور ہوا کرتے ہیں، اور کچھ مقتدی مفتی گلزار کی وجہ سے مشہور ہوا کرتے ہیں، اور کچھ پیر ایسے بھی ہوا کرتے ہیں جو حضرات مرید کی وجہ سے مشہور ہوا کرتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے مولانا وہ پیر کون سا ہو گیا جو مرید کی وجہ سے مشہور ہو رہا؟ تو پیارے میں کسی دوسرے دنیا کی بات نہیں کرتا، دوسرے دیش کی بات نہیں کرتا، بلکہ صوبہ ہند، صوبہ اتر پردیش میں حضرات خاص کر بریلی سودا گران میں مفتی نقی علی خاکہ شہزادہ، مفتی نقی علی خاکہ شہزادہ شیخ الاسلام والمسلمین سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت ہیں کہ جن کی وجہ سے مہرینہ میں آل رسول مشہور ہو رہے ہیں، جن کی وجہ سے مہرینہ مقدسہ کی سرزمین پر آل رسول مشہور ہو رہے ہیں۔ اور آج نہیں دیکھ رہے ہیں، آج حال میں دیکھ لیں، یہ میری کچھ محنتیں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ سب میرے استادوں کی کرم نوازیاں ہیں، محنتیں ہیں، تاکہ آج میں آپ کا تو یہ جلسہ ہے، آپ اگر میرا نام یوٹیوب پہ ڈال کے دیکھیں تو بڑے بڑے جلسوں میں میں تقریر کرتا ہوا جیسا بھی ناچیز ہوں، حضرات خطاب کرتا ہوا نظر آتا ہوں، یہ سب میرے استادوں کی کرم نوازیاں ہیں، محنتیں ہیں۔ حضرات یاد رکھیں حضرت عبد مناف کا مکے میں رہ کر کے کوئی خاص کارنامہ نہیں، کوئی خاص کارنامہ، لیکن مولا تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبد مناف سے 4 بیٹے عطا فرمائے، 4 کون ہیں؟ یہ نبی سے آنے سے پہلے نبی کے آباء و وجداد ہیں،
نبی کے آباء و اجداد حضرات حضرت عبد مناف کو مولا تبارک و تعالیٰ نے 4 بیٹے عطا فرمائے. 4 بیٹوں کے نام کیا؟ محبت سے سماعت کر لو. اور تم تو نبی کے وفادار سنی ہے. ہم نبی کا جب ذکر چلتا تو ہم مسکرا کر کے سبحان اللہ بولتے ہیں. ہم تو نبی کے ایسے سنی ہے کہ جب گھر سے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم موت کے ڈر سے کبھی بیٹھے نہیں چپ گئے. روزانہ نکلتے ہیں کفن باندھ کے سر سے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت مولانا اکبر رضا صاحب قبلہ. حضرت عبد مناف نے حضرت عبد مناف انہیں مولا تبارک و تعالیٰ نے 4 بیٹے عطا فرمائے. ایک بیٹے کا نام مناف ہے، ایک بیٹے کا نام نوفل ہے، دوسرے بیٹے کا نام عبد الشمس ہے، اور تیسرے بیٹے کا نام مطلب ہے، اور چوتھے بیٹے کا نام ہاشم ہے. یہ وہی ہاشم ہے جن کی پیشانی میں مولا تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو رکھا. جب یہ ہاشم بڑے ہوئے جوانی کی دہلیز پر پہنچے، حضرات ملک شام کی طرف چلے جا رہے ہیں. حضرات کیا دیکھتے ہیں؟ ملک شام سے پہلے ایک دکان ملتی ہے، اور دکان میں جو بیچنے والے تھے وہ ایک خواتین تھی. اور ایسی خواتین میں دعوت فکر آج اسلام کی شہزادیوں کو دینا چاہتا ہوں. حضرات ایسی یہ سلمہ ہے. سلمہ حضرات جب انہیں حضرت ہاشم نے دیکھا، شادی کا خط لکھا، پیغام لکھ کر کے حضرت سلمہ کو دیا. سلمہ کو دینے کے بعد کہا کہ میرا جی چاہتا ہے اے سلمہ شادی میں تم سے کر لو. حضرات جب شادی کا پیغام حضرت سلمہ کے پاس پہنچتا ہے، حضرت سلمہ نے جب شادی کے پیغام کو پڑھنے کے بعد حضرات وہ سلمہ جن کی نگاہوں کے سامنے مصطفیٰ کی شریعت ہے، حضرات جن کی نگاہوں کے سامنے شرم و حیا ہے، لیکن کہ آج اسلام کی شہزادیاں جب گھر سے نکلتی ہیں تو بے پردہ ہے، بازاروں میں جا رہے بے پردہ ہے، حضرات گلی گلی کوچوں میں جا رہے بے پردہ ہے. لیکن یہ نبی کی آباء و اجداد میں ایک تاریخ میں نام ملتا جس کا نام ہے سلمہ. ایسی پردے والی جو دکان بیچ رہی ہے، لیکن پردے کا کوئی جواب نہیں ہے. جب پیغام شادی کا پہنچا، شادی کے پیغام کو قبول کر لیا. قبول کرنے کے بعد جب واپس آئے، 5 دن کے بعد شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد حضرت ہاشم جب واپس آنے لگے، ان کا راستے میں انتقال ہو جاتا ہے. یہ سلمہ ہے 5 دن کے بعد بیوہ ہو جاتی ہے. شوہر کا سایہ ان کے سر سے اٹھ چکا ہے حضرات. لیکن یہ سلمہ ہے پہلے اتنی حسین و جمیل نہیں ہے، لیکن جب حضرت ہاشم کی پیشانی سے نکل کر کے نور حضرت سلمہ کے شکم پاک میں آیا، اب یہ بڑی لاجواب ہے. حضرت سلمہ چل رہی ہے، ان کا چلنا بڑا لاجواب ہے. جب ملک شام کی عورتوں نے انہیں دیکھا، ملک شام کی عورتیں کہنے پر مجبور ہو گئی اے سلمہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے تمہارا چلنا بڑا لاجواب ہے، تمہاری صورت بڑی لاجواب ہے، تمہاری سیرت بڑی لاجواب ہے. اے سلمہ تمہیں کیا ہو گیا؟ تو یہ سلمہ ملک شام کی عورتوں سے کہتی ہے اے ملک شام کی عورتوں، یہ میرا کوئی کمال نہیں بلکہ میرے شکم میں جو رب کے محبوب کا نور آ گیا اس کا کمال ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات اس کا کمال، میرا کوئی خاص کمال نہیں. مولا تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلمہ کو ایک بیٹا عطا فرمایا. محبت سے بولے سبحان اللہ، لہک کے بولے سبحان اللہ. حضرت سلمہ کو مولا نے ایک بیٹا عطا فرمایا، اور بیٹا بڑا لاجواب، ایسا بیٹا کہ ان کے بال سفید. لوگوں نے انہیں دیکھا بوڑھا کہنے لگے، لوگ انہیں شیبہ کہنے لگے. لیکن مختصر میں یہ جب یہ 7-8 سال کی ان کی عمر ہوئی، یہ اشرف کے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے نکلے. آج بھی میرے قوم کے یہ نوجوان، ملت کے نوجوانوں، تم اپنے گھر سے کھیلنے کے لیے نکلتے ہو، تمہارے ہاتھ میں کرکٹ کا پلہ ہوتا ہے، لیکن شریعت مصطفیٰ میں اگر کھیل جائز ہے تو 3 ہے. یہ لے کر کے تیر کمان ہاتھ میں چلتے ہوئے جا رہے ہیں. جب پہنچے کھیل کے میدان میں تو یشرف کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. کیا دیکھتے ہیں یشرف کے بچے تیر چلا رہے ہیں، لیکن ان کا تیر کام نہیں کر رہا ہے. لیکن یہ شیبہ ہے جدھر تیر چلا رہے ہیں، جدھر
निशाने को ताक रहे हैं। हजरत वही निशाना चल रहा है। ये सब के बच्चों ने चपिता देखा था। इतना देखने के बाद कहते हैं शिबा मामला क्या है समझ में नहीं आता। ए शिबा हम निशाना चला रहे हैं लेकिन हमारा निशाना खाली जा रहा है। लेकिन ए शिबा तुम निशाना चला रहे हो, तुम्हारा निशाना काम कर रहा है। ये कहते हैं शिबा ए लोगों, ए जशरफ पे बच्चों, आज ये मेरा तीर चल रहा है, ये मेरा कमाल नहीं है, ये मेरी पेशानी में जो रब के पैगंबर का नूर चमक रहा है, ये उसकी वजह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। वजह है शीबा हजरत अब्दुल मुत्तलिब इनका असली नाम जो पहले था वो शीबा। हजरात इनके मौला तबारक बताला ने 12 बेटे अता फरमाए। एक में 10 आते, एक में 12 बेटे, और उन सब बेटों में खूबसूरत लाजवाब हजरत अब्दुल्ला है। हजरत अब्दुल्ला मुख्तसर में सुने, मुख्तसर में हजरत अब्दुल्ला है। जब हजरत अब्दुल्ला का निकाह हजरत आमिना से हुआ और हजरत अब्दुल्ला दूल्हा बनी बैठे, रब की बारगाह में जिब्रील हाजिर होते। हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं मौला तेरे महबूब का वालिद मुकर्रम आज दूल्हा बना बेटा है, मौला मेरा जी चाहता है मैं तेरे महबूब के वालिद मुकर्रम का बाराती बन जाऊं। रबी साथ फरमाता है जिब्रील बारात खाकियों की है, जिब्रील तो नूरी है, तो बारात में शामिल कैसे हो सकता है। तो जिब्रील रबी बारगाह में अर्ज करते हैं मौला जब मैं तेरे हुक्म से हजरत मरियम के गिरबान में दम कर सकता हूँ, ऐ मौला आज मैं वही बशरी जत का लिबास पहन करके, ऐ मौला आज मैं वही बशरी जत का लिबास पहन करके अगर तो हुक्म मरहमत फरमाए मौला मैं आज तेरे महबूब का वालिद मुकर्रम का बाराती बन जाऊं। रब ने इरशाद फरमाया जिब्रील चाहो मेरे महबूब का वालिद मुकर्रम बनाती बना बेटा है। मुख्तसर में ये मौला ने हजरत जिब्रील को भेजा, हजरत इसराफील को भेजा, हजरत इसराइल को भेजा, हजरत मिकाईल को भेजा। इरशाद फरमाया रब ने जाओ मेरे महबूब का वालिद मुकर्रम मक्के की सरजमीन पर दुल्हा बना बेटा है, उनकी बारात में शामिल हो जाओ। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, की बारात में शामिल हो जाओ। मुख्तसर में ये 2 मिनट की गुफ्तगू और समाप्त कर लें। मुख्तसर में ये शादी हो गई। शादी के बाद ये नूर हजरत अब्दुल्ला के पुश्ते मुबारक से निकलता हुआ हजरत आमिना के शिकम पाक में आया, और जब आया तो इस नूर की बरकतें देखें हजरत। जब ये हजरत अब्दुल्ला के पुश्ते से निकलकर हजरत आमिना के पेट में आया, शिकम में आया, तो मौला ने मक्के के जानवरों को ऐसी गोयाई अता फरमा दी हजरत, ऐसी गोयाई कि मक्के में खास करके कुरैश के जानवरों को रब ने ऐसी गोयाई अता फरमा दी कि मशरिक का जानवर मगरिब के जानवर को मुबारकबाद दे रहा है, शिमाल का जानवर जुनूब के जानवर को मुबारकबाद दे रहा है, और समंदर में रहने वाले जानवर एक दूसरे को मुस्तफा के नूर की मुबारकबाद दे रहे हैं। मुख्तसर में ये जब पैदाइश का वक्त करीब आया, विलादत का वक्त तो शुरू हुआ, हजरत आमिना ने अपनी खातून एक रिश्तेदारी खातून को बुलाने के बाद कहा कि मक्के की दाइयों को बुला लाओ, मेरे दर्द विलादत शुरू हो गया। हजरात ये गई मक्के की सरजमीन पर, जाने के बाद इन्होंने जब दाइयों से कहा, दाइयों ने पूछा कि किसके यहाँ बच्चे की पैदाइश का मामला है। कहा कि अब्दुल्ला के यहाँ जो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं। कहा कि अब्दुल्ला को तो गुजरे हुए हजरात कुछ दिन हो चुके हैं, ए खातून हमें उस बच्चे की पैदाइश पर कुछ उजरत ना मिलेगी। हजरात मक्के की ताजों ने आकंजे से इनकार कर दिया। जिब्रील रब की बारगाह में हाजिर हो गए। हाजिर होने के बाद रब की बारगाह में जिब्रील अर्ज करते हैं मौला आज तेरा महबूब दुनिया में तशरीफ लेकर जा रहा है, और मक्के के दाइयों ने आने से इनकार फरमा दिया। रब ने इरशाद फरमाया जिब्रील मक्के की नापाक दाइयों को अपने महबूब के पास हमने खुद न आने दिया।
اپنی گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں. بولنے کے لیے تو بہت کچھ ہے, اب بات لے کر کے آیا تھا پاؤنڈ پر, لیکن میں دعا کرتا ہوں مولا میرے بولنے میں جو خامیاں کوتاہیاں لغزشیاں جان کر بھول کر ہو چکی ہے مولا اپنے محبوب کے توسل سے معاف فرمائے. اور مولا صحیح پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات میں سب کو گواہ بنا کر کے استغفار پڑھتا ہوں. استغفر اللہ رب من کل ذنب واذنبتہ واتوب الیہ. کلمہ تجبہ کا برد کر لیں, پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.